अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अंदरूनी इख्तलाफात की खबरें भी आ रही हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के माबैन इख्तलाफात की खबरें भी मीडिया की जीनत बनी हुई हैं। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली के अंदर सिंध जो दरिया है उससे निकाली जाने वाली मुबैना नहरों के हवाले से एक करारदाद भी पेश कर दी है। क्या पीपल्स पार्टी PTI की हमायत करेगी इस करारदाद के ऊपर? इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब से मुलाकातों का सिलसिला उस तरीके से शुरू नहीं हो पा रहा जिस तरीके से उनके ख़ानदान की या फिर जमात की ख्वाहिश है। पिछले दिनों हमने देखा उनकी बहनें उनसे मिलने गई लेकिन उनको मिलने नहीं दिया गया, उनको एक मौके के ऊपर हिरासत में भी ले लिया गया। आज अगेन ना सिर्फ उनकी फैमिली की मुलाकात नहीं हो सकी, जो लीडरान इमरान खान साहब से मिलने गए उनकी मुलाकात भी नहीं हो सकी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इमरान खान साहब की नौरीन खान नियाजी साहिबा। नौरीन साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये मुझे बताइएगा कि इमरान खान साहब से आखिरी मुलाकात आपकी कब हुई? अब तो मेरे ख्याल 3 हफ्ते शायद हो गए होंगे, ऐसे सोचिए 3 हफ्ते हो गए। जी जी ठीक। अच्छा, आपको क्या लगता है क्यों नहीं आप लोगों को मिलने दिया जा रहा? मुझे तो नहीं समझ आती कि क्या वजह है, क्योंकि मिलने में कोई ऐसी चीज नहीं है। वहां पे कैमरे लगे हुए हैं, माइक्स लगे हुए हैं, कोई बात तो कर नहीं सकता। तो उन्होंने बस ये शुरू कर दिया कि नहीं, रीमा को नहीं जाने देना, उनके बगैर आप जाएं। तो हमने कहा कि आज अब उनके बगैर जाएं, कल के मेरे बगैर जाएं, बारी बारी करते हुए वो सबको इसी बहाने से। तो हमने कहा हम इकट्ठे जाएंगे। तो मुझे तो ये समझ भी नहीं आ रही, वहां पे इतनी चेकिंग है, वहां क्या हो सकता है? अगर रीमा जाएंगी भी तो कौन सी बात कर सकती? और अगर ये कहते हैं कि बाहर पैगाम लाना, तो पैगाम तो कोई भी दे सकता है उनका, मतलब हम बहनों में से सब दे सकते हैं उसका पैगाम। ठीक। अच्छा, जो जमात के मुख्तलिफ लोगों को जाने दिया जाता है, कुछ लोगों को नहीं जाने दिया जाता है, एक तासुर ये भी है वर्कर के अंदर के जो बाहर पूरी बात नहीं करता, सिर्फ उनकी मुलाकातें हो रही हैं। क्या ये तासुर दुरुस्त है या फिर ये गलत है? मुझे नहीं पता कि ये दुरुस्त है, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि ये वो जानबूझ के वो लोग ऐसा करना चाहते हैं क्रिएट कि लोग समझें कि पार्टी में भी इख्तलाफात हैं, फैमिली में भी इख्तलाफात, वो सब इख्तलाफ डालने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि उनका, मेरा ख्याल है जो ये काम कर रहे हैं ना, उनकी एक्सपर्टीज है इसी काम के अंदर, फसाद डालना, झगड़े करवाना, गलतफहमियां पैदा करना, और हर बंदा हर एक पे शक कर रहा है। अब आप देखें सब लोग एक दूसरे पे शक ही करते रहते हैं। ये इनकी बहुत बड़ी सलाहियत है जो ये बैठे कर रहे हैं। मेरा तो ख्याल है कि इन्होंने, मैं तो हैरान हूं कि पाकिस्तान में किसी को कोई काम नहीं है और ये इसी काम लगे हुए। अच्छा, उस दिन जब आप लोग मुलाकात के लिए गए थे, बाद में खबर आई कि आप लोगों को हिरासत में लिया गया और फिर खबर आई कि आप लोगों को कहीं पे मोटरवे पे किसी वीराने में उतार दिया गया। क्या हुआ, थोड़ा सा अगर आप हमें बता सकें कि उस दिन क्या हुआ? पहले तो हम वहां पे अटियाला के पास बैठे हुए थे, हमने कहा, हम उन्हें ये कहते कि हमें, लेकिन जब हम पहुंचे तो वहाँ बहुत सारी पुलिस खड़ी थी, उसने हमारी गाड़ी रोक ली। तो उन्होंने पहले कहा जी आपकी तो किसी की मुलाकात नहीं है, पहले फोन किया, कहते जी आपकी किसी की मुलाकात नहीं। तो हमने कहा नहीं, मंगल का दिन तो हमारी, मतलब कोर्ट का ऑर्डर है कि हमारी मुलाकात। फिर कहते कि नहीं आपकी नहीं है। तो अभी हम थोड़ी दूर वापस जा ही रहे थे तो उनका पैगाम आया कि नहीं आपकी मुलाकात है, आप आ जाएं। जब हम वहाँ वापस गए तो कहने लगे कि नहीं, अलीमा के बगैर, अलीमा खान के बगैर आप लोग जाएं। तो हमने जाहिर है, हमने कहा कि नहीं हम ऐसे नहीं जाएंगे अंदर। तो उसमें बहुत सारे लोग आ गए, उनको भी रोका हुआ था, PTI के लोग भी खड़े थे कहीं और आते गए। लेकिन जो बेचारी पुलिस थी उनको हुक्म दिया हुआ था कि इन सब के साथ बदतमीजी करनी है। तो वो हर एक से, किसी को धक्के दे रहे, किसी को पता नहीं मार रहे, कर रहे, पता नहीं क्यों कर रहे थे। कोई वहाँ करीब आता था उसको मार रहे होते थे। और जो था एक चाय का बिल्कुल ही मामूली सा होटल, चाय का ढाबा था, तो उसको कहे कि तुम अपना बंद करो, यहाँ से बंद करो, तुम सब बंद करो, कुर्सियाँ इनसे ले लो। उन्होंने कुर्सियाँ नहीं, बैठने की कुर्सियाँ ले लें इनसे। मतलब अजीब और गरीब रवैया था। फिर जब वो आ गए, कोई अली मोहम्मद MNS जो है PTI के, गौहर साहब और वो दूसरे सब आए, तो उन्होंने कहा हमें कि जी आप चले जाएं, हम अदालत से ऑर्डर ले लेंगे, अभी आप मिलाएं। हमने कहा नहीं, हमें तो पता है अदालत का ऑर्डर तो कोई सुनता ही नहीं है, हमें तो अदालत से हमें ऑर्डर की तो कोई तवक्को ही नहीं। अदालत का ऑर्डर है कि हमारा मिलना लाजमी है और वो नहीं मिलने देते।
ٹھیک ہے، تو بیرسٹر گور صاحب نے کہا کہ علیمہ خان صاحبہ کے بغیر ہی آپ لوگ اندر چلے جائیں اور مل لیں. ہاں آپ چلے جائیں اور ہم آپ کا وہ کروا لیں گے، بعد میں ہو جائے گا. تو ہم نے کہا نہیں، ہمیں تو پتہ کہ بعد میں کبھی نہیں ہوتا، اور ہم اس طرح تو یہ ہمیں آئے دن کریں گے. دیکھیں ہم تینوں بہنوں کا برابر کا وہ انہیں اجازت ہے. تو ہم نے کہا اگر تم آج ہمیں کرو گے، کل کو دوسری کو کرو گے، بہن کو، کسی اور، تو یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ کوئی صحیح یا کوئی سچ بات تو کوئی کر ہی نہیں رہا اس وقت. ٹھیک، تو اس کے بعد آپ نے وہاں پہ بتایا گیا کہ دھرنا دیا اور پھر پولیس نے آپ کو حراست میں لے لی اور موٹر وے پہ کہیں پہ اتار دیا، وہ کیا ہوا؟ ہاں ہمیں دھرنا، مجھے نہیں پتا اس کو دھرنا کہہ رہے تھے، ہم تو وہاں بیٹھے تھے انتظار کر رہے کہ اندر. ہم نے کہا آپ پیغام دیں، اور انہوں نے بتایا کہ عمران خان بہت خفا ہے کہ یہ کیا باہر کر رہی ہے، میری بہنوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. لیکن ان کو مطلب یہ لوگ اتنے کمزور لوگ ہیں، مطلب آپ دیکھیں، آپ سوچیں کہ ہمارے سے ان کو کیا خوف ہے. میں تو سوچتی ہوں کہ کوئی اللہ کی پکڑ میں ہے یہ لوگ. آپ یقین کریں ان کو اللہ نے کوئی ایسا سزا دی ہوئی ہے کہ اتنی عجیب و غریب حرکتیں کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کبھی کسی دن کوئی فیصلہ کرتے ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا کرے. اور ان کی سب سے بڑی غلطی ہے اطہر، آپ سوچیں جو ان کی غلطی ہے نا. ٹھیک ہے، اس میں پھر نورین صاحبہ جب آپ کو انہوں نے حراست میں لیا تو وہ جو رات کو کچھ تصاویر وغیرہ آئیں کہ آپ لوگوں کو موٹر وے پہ اتار دیا، ویسا ہی ہوا؟ نہیں، ہاں جی، پہلے انہوں نے ہمیں وہ جو اپنا ان کا ہوتی ہے گاڑی، اس میں بٹھا کے لے گئے، کہیں پہلے گھمایا، پھر ایک پیٹرول پمپ پہ لے گئے. تو پیچھے پی ٹی آئی کے اور لوگ فالو کر رہے تھے، کوئی جو پیچھے آ رہے تھے وہ بیچارے نعرے بھی لگا رہے تھے، اور بڑی ان کی ہمت ہے، ان سے مار بھی کھاتے. پھر یہ ہمیں گھما کے ہم سمجھے کسی تھانے میں جا رہے، پھر ہمیں ایک شادی گھر میں لے گئے، اور شادی گھر میں ہمیں بٹھایا تاکہ وہ جو لوگ پیچھے ہمارے آ رہے ہیں وہ لوگ نہ اندر آ سکیں، وہ لوگ باہر کھڑے رہے. وہاں انہوں نے ہمیں چائے وغیرہ پلائی اور بٹھایا. کبھی بس یہ کہتے تھے کہ آپ لوگ چلے جائیں. تو ہم نے کہا کہ آپ ہمارے جیل والوں سے کہیں کہ ہمیں ٹائم دیں اور دن دیں کہ ہم کس دن دوبارہ آئے. تو وہ کہتے تھے جی نہیں، ہم کوئی نہ ٹائم دیں گے اور نہ آپ کو وقت دیں گے کہ کب آپ کی ملاقات ہو سکتی. تو پھر ہم وہاں سے بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے کہا ہم نہیں جائیں گے. تو پھر یہ انہوں نے کہا کہ جی اب آپ کو ہم حراست میں لے رہے ہیں، اب ہم آپ کو مرگلہ تھانے لے کے جا رہے ہیں. اور اب آپ بیٹھے، ہمیں گاڑی میں بٹھایا. جو پی ٹی آئی کی خواتین اور تھیں ان کو انہوں نے ہمارے سے علیحدہ کیا، اور ہمیں اور وہ حامد رضا صاحب اور میرے کزن جو قاسم زمان ہے ان کو لیا، اور ہمیں اس میں گاڑی میں بٹھا کے لے گئے. اب ہم سمجھے کہ ہم مرگلہ جا رہے ہیں، کہاں سے پھرا کے. تو وہاں پہ لا کے ہمیں ایک جگہ انہوں نے کھڑا کیا. انہوں نے کہا اب آپ یہاں سے چلے جائیں لاہور. تو اب آپ سوچیں کہ مطلب ہمارے پاس ہمارے موبائل نہیں تھے، ہمارے پاس ہماری کوئی چیز نہیں تھی. پھر انہوں نے ہمیں وہاں سے کہا، پھر ہم ظاہر ہے راستے میں انہوں نے چھوڑا. افسوس یہ ہے کہ دیکھیں کچھ ہوا تو کچھ نہیں، لیکن یہ اس چیز کا کوئی وجہ نہیں بنتی تھی. ٹھیک، اچھا اس دن نورین صاحبہ، اس دن علیمہ خان صاحبہ نے وہ جو کے پی اسمبلی میں ایک معدنیات کے حوالے سے بل پیش ہوا ہے اس کے اوپر کہا کہ جب تک عمران خان صاحب رہا نہیں ہوتے اس کو مؤخر کر دیا جائے. کیا اس بل کے حوالے سے کسی نے جا کے خان صاحب کو کچھ بتایا ہے؟ انہوں نے اس کے اوپر کوئی اپنی رائے دی ہے؟ آپ کو کوئی علم ہے اس حوالے سے؟ نہیں جی، کوئی اس کا بھی مجھے نہیں پتا. وہ تو انہوں نے کہا تھا اور کہنا چاہیے بھی تھا کہ دیکھیں عمران خان اندر آپ اتنے بڑے بڑے فیصلے جو آپ کو پتہ کہ عمران خان ملک کی مفاد میں کرتے ہیں، یہ لوگ اپنے مفاد میں کر رہے ہیں. اگر کر رہے ہیں تو انہوں نے روکا کہ ابھی آپ نہ کریں، آپ عمران خان سے بات کر کے یا ان کو نکلنے دے پھر کریں. تو اب وہ وجہ پتہ نہیں وہ وجہ ہے کہ نہیں. اس سے پہلے بھی ایک دفعہ انہوں نے یہی کہا تھا، نہیں جانے دیا تھا ہمیں اندر، علیمہ خان کو روک لیا تھا. ٹھیک ہے، اور ہم نے یہ کہ ہمیں جب ہم تینوں کو دیں گے تو ہم جائیں گے، ورنہ ہم کوئی ملاقات نہیں کریں گے. ٹھیک، ابھی بھی آپ اسی چیز کے فیصلے کے اوپر قائم ہیں کہ تینوں بہنیں اکٹھی جائیں گی اندر؟ جی جی بالکل، اگر ہمیں جانے دیں گے ہم اکٹھے جائیں گے. اور اس پہ انشاءاللہ دیکھیں کورٹ آرڈر لے رہے ہیں پھر سے. وہ گوہر صاحب نے کہا تھا کہ ہم کورٹ میں جا رہے ہیں، علی ظفر صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہم کورٹ میں جا رہے ہیں اور ہم اس کا وہاں سے کروائیں گے فیصلہ. ٹھیک ہے، اچھا اس سب آج تو کوئی ملاقات نہیں ہوئی نا؟ ویسے تو آج بھی آپ کی خواہش تھی، ایک لسٹ بھیجی گئی تھی سلمان اکرم راجہ صاحب کی جانب سے، لیکن آج بھی کوئی ملاقات نہیں ہوئی؟ نہیں کوئی نہیں.
ٹھیک ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آپ لوگوں کو سپورٹ مل رہی ہے؟ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے؟ جی وہ تو سارے کھڑے تھے، اس دن وہاں آئے تھے، سب لوگ آ کے کھڑے تھے. ان سے بھی کئیوں سے وہ لوگ بدتمیزی کر رہے تھے، اور 2 MNAs کو بھی انہوں نے آپ کو پتہ کہ اٹھا کے دھکے دیے اور گاڑی میں بٹھایا. لیکن وہ تو دیکھیں ان کے لیے بھی بڑی ہمت چاہیے، کیونکہ جس طرح یہ لوگ کرتے ہیں مجھے نہیں سمجھ آتی، کیونکہ کہ یہ بڑے نچلے درجے پہ آ کے آپ کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ برابری یا کوئی ایک آپ کے برابر آ کے کرے صحیح بات سے، لیکن تکلیف ہے مجھے، میں ایک بہن کے طور پہ کہتی ہوں کہ مجھے بہت تکلیف ہے جو انہوں نے عمران خان کے ساتھ کر رہے ہیں اور کیا ہے. میں تو یقین کریں، میں اللہ تعالیٰ سے نماز میں ہمیشہ دعا کرتی ہوں، میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ جس نے کیا ان کو عبرت کا نشان بنانا. انہوں نے ظلم کیے ہیں، عام کارکنوں پہ ظلم کیے ہیں، شہید کیا کارکن، میرے دل میں اس کی تکلیف ہے. دیکھیں جو جیلوں میں بیٹھے ہیں ان کا کوئی گناہ قصور نہیں ہے، ان کا یہ تھا کہ وہ عمران خان کے لیے نکلے تھے احتجاج میں. احتجاج کی سزا سالوں کی قید نہیں ہے. اور اس میں آپ کا نورین صاحبہ، آپ کے اپنے صاحبزادے حسان نیازی صاحب بھی جیل میں، آپ کی ان سے آخری ملاقات کب ہوئی؟ جمعے کے دن ہوئی تھی، اور انشاءاللہ کل ہوئے گی. تو جمعے کے جمعے ہوتے. جی، تو ان کی کوئی اپیل وغیرہ بھی لگی ہوئی ہے، یا پھر وہ جو فوجی عدالتوں والا کیس چل رہا ہے سپریم کورٹ کا، جب تک اس کا کوئی فیصلہ نہیں آتا تو آگے معاملات نہیں بڑھ سکتے؟ مجھے پتہ نہیں، وہ لائرز جا کے ملتے ہیں ان کے دوست بھی کوئی لائرز جاتے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کیسے وہ کر رہے ہیں، لیکن سبھی ہیں، کوئی ایک حسان تو ہے نہیں وہاں اتنے سارے کہ آپ کس کے لیے آپ بات کریں. جی، اور حسان کے حوالے سے اس طرح کی بھی خبریں آ رہی تھی کہ جو لوگ معافی مانگ رہے ہیں یا کوئی پارڈن کی اپلیکیشن وغیرہ دے رہے ہیں ان کو پارڈن کیا جا رہا ہے، تو کوئی ایسی سوچ تو نہیں رکھتے فی الحال وہ، کوئی حکومت سے معافی یا کوئی اس قسم کی بات؟ نہیں، معافی تو کبھی مانگنی نہیں چاہیے. دیکھیں معافی تو تب مانگے اگر کوئی جرم ہوئے. اچھا، عمران خان صاحب کے بچوں سے کب آخری دفعہ بات ہوئی؟ آج علیمہ خان صاحبہ نے ٹویٹ بھی کیا ہوا تھا، غالباً عمران خان صاحب کے ایک بیٹے کی آج سالگرہ بھی ہے، اور وہ اس پہ بھی وہ کہہ رہی تھی کہ شاید والد کی بات ہو سکے یا نہ ہو سکے. کوئی آپ کو معلوم ہے کہ کب آخری بات ہوئی بچوں سے؟ آج مجھے پتہ نہیں، ابھی تک میں نے سنا نہیں، کیونکہ مجھے یہ کوئی پتہ نہیں چلا آج بات ہوئی کہ نہیں. لیکن وہ کرواتے ہی نہیں ہیں. دیکھیں جو کورٹ نے آرڈر دیا ہوا ہے نا، اس پہ تو کوئی جیل میں عمل نہیں کر رہا. کورٹ کا آرڈر وہاں کوئی نہیں سنتا. مجھے تو افسوس ہے ان کورٹس پہ. اور پھر مجھے پتہ ہے اور کیا افسوس ہوتا ہے کہ اتنا بھاری پیسہ ان پہ لگتا ہے ان کورٹس کے اوپر، اور نتیجہ 0 سے بھی کم ہے. ٹھیک. اچھا، کبھی کیا نون لیگ یا پیپلز پارٹی کی قیادت نے میں سے کسی نے آپ لوگوں سے رابطہ کیا کہ آپ لوگ عام شہری بھی تو ہیں نا پاکستان کے، کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، اگر ہم آپ کے کسی کام آ سکتے ہیں؟ کوئی سینئر قیادت ان دونوں سیاسی جماعتوں کی، کبھی انہوں نے آپ سے رابطہ کیا؟ نہیں. دیکھیں وہ سیاسی جماعتیں وہ خود مطلب جس طریقے سے حکومت میں آئے وہ ہمارے سے کیا بات کریں گے. دیکھیں جنہوں نے، ان کو سب کو پتہ ہے، ان کو خود بھی پتہ ہے کہ ان کی حکومت کیسے بنی ہے. ہارے ہوئے سیٹوں پہ وہ آئے ہیں، تو ہمارے سے کس طرح کر سکتے ہیں بات. نورین نیازی صاحبہ، بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. یہاں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک جی. پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما سحر کامران صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر اختیار ولی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور عمران خان صاحب کے وکیل نیاز اللہ نیازی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. آپ تینوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ. نیازی صاحب، ذرا میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا، کیا آج آپ کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہو سکی؟ نہیں جی قاضی صاحب، بالکل نہیں ہو سکی. اسلام آباد ہائی کورٹ لارجر بینچ نے ایک 24 مارچ 2025 کو آرڈر پاس کیا تھا، سکیجول دیا تھا، اور جیل اتھارٹیز نے باقاعدہ، یہ کنسنٹنگ آرڈر تھا، اس میں سپرنٹینڈنٹ جیل، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل اتھارٹیز موجود تھی. ہماری طرف سے سلیمان اکرم راجہ کو کوارڈینیٹر مقرر کیا، اور اس میں سکیجول یہ ہوا کہ ٹیوزڈے کو 6 لائرز کی میٹنگ ہوگی، اور اسی دن فیملی کی میٹنگ ہوتی ہے، اور تھرسڈے کو جو فرینڈز کی میٹنگ ہوتی ہے اکارڈنگ ٹو دا جیل مینول. 24 مارچ کے بعد بطور میں خان صاحب کا ترجمان بھی ہوں، تو مجھے بھی ایک موقع ملا. آج 4 موقع ہو گئے جو ہمیں لسٹ کے مطابق ہم نے جو لسٹ دی، ہماری میٹنگ نہیں ہو سکی. اچھا نیازی صاحب، آپ عمران خان صاحب کے ترجمان بھی ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ آپ کی ملاقات کیوں نہیں ہو پا رہی؟ کوئی خاص وجہ ہے؟ حکومت روک رہی ہے؟ کچھ ساتھی تو آپ کے جا کے ملاقات کر رہے ہیں.
دیکھیں سپوکس پرسن جو ہوتا ہے وہ اس جو سپوک پرسن کو مقرر کرتا ہے اس نے آ کے اس کا کنٹیسٹ آ کے بیان کرنا ہوتا ہے. خان صاحب نے, آپ کو یاد ہے کہ جو بلوچستان پہ جو کرنٹ ایشو چل رہے تھے اور کے پی کے میں میرا ایک ٹویٹ آیا تھا, خان صاحب نے جو چیزیں مجھے بتائی اپنی گورنمنٹ کے ٹائم پہ 3 سالہ, پھر پی ڈی ایم کی گورنمنٹ, پھر جو آج کے حالات ہیں, ٹھیک ہے, وہ میں نے آ کے سارے بتائے. شاید کسی کو پسند نہ آئے ہوں تو میرا خیال اس کے بعد مجھے وہاں اجازت نہیں دی جا رہی. اچھا, بیرسٹر گوہر صاحب نے تو یہ کہا ہے کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ میرے سے جو بھی بات ہو باہر آ کے کوئی بندہ نہیں بتائے گا. کیا کوئی ایسی ہدایت خان صاحب نے آپ کو دی کہ میرا کوئی پیغام باہر نہیں دینا؟ نہیں, خان صاحب نے تو مجھے, خان صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ میں جو چیزیں بتا رہا ہوں آپ نے باہر جا کے یہ چیزیں بتانی ہیں. ہم سے کوئی چیز رہ بھی جائے نا تو میں تو دوبارہ ٹویٹ کے ذریعے اس کو کرتا ہوں, کیونکہ دیکھیں فارمر پرائم منسٹر ہے, وہ آدمی جس نے 4 صوبوں سے ایک پارٹی نے ووٹ لیے ہیں, وہ آدمی جس کے اوپر 8 فروری کو قوم نے اعتماد کیا ہے, اور اس کی بات اگر باہر آ کے نہ کی جائے تو پھر کس کی بات کی جائے گی؟ میں ذرا اختیار ولی صاحب کو بھی شامل کرتا ہوں. اختیار ولی صاحب, آپ کی حکومت, اب کرٹیسزم یہ ہو رہا ہے کہ ملاقات ایک عام روٹین کی چیز ہے, آپ خود جیلوں میں رہیں, آپ کی ملاقاتیں ہوں گی, آپ کی قیادت کی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں, تو اس کو اتنا کمپلیکیٹڈ میٹر کیوں بنایا جا رہا ہے؟ میرے خیال میں سب سے پہلے تو دیکھیں اتھر بھائی, عمران خان کی ملاقات جو ہے اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. ملک میں اور مسائل بہت زیادہ ہیں ضروری جو ڈسکس کرنے چاہیے. میرے خیال میں بجلی کی قیمتیں کم ہوئی اس پہ بات ہونی چاہیے, آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام پہ بات ہونی چاہیے, پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے ڈوبتے اور ٹوٹتے ملک کو بچایا, اس پہ بات کرنی چاہیے. پاکستان کی ساورینٹی, لا اینڈ آرڈر پہ بات ہونی چاہیے. عمران خان کی ملاقاتیں میرے خیال میں ہزاروں کی ہو چکی ہیں, اور آج بھی ریکارڈ کے مطابق جتنی ملاقاتیں عمران خان کی ہوئی ہیں اتنی میاں نواز شریف کی نہیں ہوئے, اتنی کسی قیدی کی نہیں ہوئے. وہاں پہ ہزاروں قیدی اور بھی ہیں. اور سب سے پہلے حکومت پہ تو خیر تنقید کرنا یہ فیشن بھی ہے, اور اگر یہ نہ کریں گے تو ٹی وی پہ ان کو کون سنے گا, سوشل میڈیا پہ ان کو کون سنے گا. بات مختصر یہ ہے کہ ان کا اپنا ہاؤس جو ہے, ان کی اپنی پارٹی وہ ان آرڈر ہے ہی نہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب کچھ اور کہتے ہیں, پارٹی کے جو بیچارے وہ سو کالڈ چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر صاحب وہ کچھ اور کہتے ہیں, ان کی بات کو فوراً نیگیٹ کر دیتے ہیں. پارٹی ان کی آدھی اس طرف جا رہی ہوتی ہے, کچھ اس طرف جا رہی ہوتی ہے, کچھ اس طرف جا رہی ہوتی ہے. ان کا اپنا ہاؤس ہی ان آرڈر نہیں ہے. ان کو یہ بھی نہیں حکومت پتا, مسئلہ نہیں ہے, یہ خود ہی مسئلہ ہے اپنے لیے. یہ خود اپنے مسئلے تو حل کر لینا. حکومت تو یہ سوچ دی کہ ہم مسئلہ کس کا حل کریں. ویسے اختیار ولی صاحب, اگر پی ٹی آئی کے دور میں میاں نواز شریف صاحب کی فیملی کی خواتین یا کسی اور کو اٹھا کے اس طرح جا کے موٹر وے پہ چھوڑ دیا جاتا, جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں, جو ان کی بہنوں نے اس دن کہا کہ حراست میں لیا پولیس نے اور جا کے چکری کے پاس موٹر وے پہ اتار دیا, مثال اس طرح نہ دیں, ورنہ میں پھر آپ کو مثال وہ دوں گا کہ میاں نواز شریف کی بیٹی کے کمرے کا دروازہ توڑ کر انہی کی حکومت میں لوگوں نے وہ گھس گئے تھے اس کے کمرے میں, بیڈ روم میں. اس طرح کی کوئی پریسیڈنٹ آج تک ہے؟ کوئی نہیں ہے. یہ کدھر ہوا تھا واقعہ؟ یہ باتیں چھوڑ, یہ تو کراچی میں ہوا تھا, پاکستان سے باہر نہیں ہوا تھا نا, دبئی میں نہیں ہوا, لندن میں نہیں ہوا تھا, ایک ہی رجیم تھا. عمران خان اس کی آپ تنقید کرتے تھے نا, اس کو آپ برا کہتے تھے, آج آپ کی حکومت ہے, آپ اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اتھر مجھے تو جتنی بات پتہ چلی اتنی چلی کہ انہوں نے کہیں ملاقات ان کی نہیں ہوئی تو انہوں نے پولیس والوں کو بولا کہ ہم نے کسی شادی پہ جانا ہے, ہمیں شادی حال تک چھوڑ کے آؤ. یہ لوگ ادھر چلے گئے اور چاول کھانے کے لیے بیٹھ گئے, اور الزام آپ پہ لگا دیا. اور صاحبزادہ حامد رضا صاحب, یار اس کو کوئی گرفتاری کہتا ہے؟ آپ نے بھی ویژول دیکھی ہے, صاحبزادہ حامد رضا صاحب خود اس ڈیٹسن میں وہ پک اپ میں وہ گھس رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, وہ یہ گرفتاری ہوتی ہے؟ گرفتاری ایسی نہیں ہوتی ہے سر. سب سے پہلے ان کو اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, ان کو ذرا 2 جملے سن لیں. ٹھیک ہے. ان کی ملاقاتوں کی لسٹیں وہ فائنل کون کرتا ہے؟ سلمان اکرم راجہ صاحب. اور اس میں ایسے لوگ بھی چلے جاتے ہیں جو ان کی مرضی کے ہوتے ہیں, بغیر نام کے لسٹ میں شامل ہوئے, اور وہاں پہ ان سے خان صاحب پوچھتے کہ یہ خاتون کون ہے, وہ کہتی ہے میں رضیہ ہوں. اور خان صاحب ان کو کہتے ہیں, سلطانہ صاحب, خان صاحب ان کو کہتے ہیں کہ رضیہ تم گنڈوں میں ادھر کیا کر رہی ہو. نہیں, پر مسئلہ یہ نا کہ خان صاحب کو یوگوسلاویہ کی جیل میں تو نہیں ہے انتظامیہ آپ کی, اگر اندر کوئی جاتا ہے تو آپ کی مرضی سے جاتا ہے, یہی تو ایشو ہے. میں ذرا سینیٹر صاحبہ کو بھی شامل کروں, میں آتا ہوں آپ کے پاس. ہم مرضی پر امپوز کرتے ہیں نا, پھر آپ بھی تنقید کرتے ہیں اور یہ بھی تنقید. میں نیازی صاحب آپ کے پاس آؤں گا, آپ بھی تو ان پہ تنقید کر رہے ہیں نا. جو نہروں کا معاملہ ہے, انہوں نے تو کہا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے ہم سب کچھ حل کر رہے ہیں, لیکن اس وقت جو سب سے زیادہ تنقید حکومت پہ ہو رہی ہے وہ آپ کی جانب سے ہو رہی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اختیار ولی صاحب کی بات کا جواب دینا ضروری ہے کہ حکومت پیپلز پارٹی کی
تھی وہاں پہ، لیکن پیپلز پارٹی واز دا اونلی پارٹی جس نے اسٹینڈ لیا، جس نے اس کے اوپر آواز اٹھانے والے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی تھے. اور جو اسپیس جو ہے شرنک کی ہے خود پی ٹی آئی نے، مجھے یاد کراتے ہوئے بہت تکلیف ہو رہی ہے کہ فریال تالپور صاحبہ کو عید کی رات جو جیل مینول کے خلاف آدھی رات کو جیل منتقل کیا گیا تھا. صدر آصف علی زرداری کو عید کی نماز پڑھنے نہیں دی تھی. ہم لوگ جاتے تھے اور گھنٹوں گھنٹوں پیدل چل کے پہنچتے تھے اور ہمیں ملاقات نہیں کرنے دی جاتی تھی، بلکہ آصفہ بی بی کو اپنے جب زرداری صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی ان کو ملاقات نہیں کرنے دی. تو ہم اس بات کو بالکل نہیں اپریشیٹ کرتے کہ کسی کے جو ہے حقوق کی تلفی ہو، لیکن میں کہوں گی کہ غلط روایتیں ڈال دیں آپ نے. کل آپ کی باری تھی، آج کسی اور کی باری ہے، کل کسی اور کی باری ہوگی. باریاں نہ لگائیں. میں کہوں گی کہ ہمیں سیکھنا چاہیے جو ماضی سے. باقی جو آپ نے بات کی کنالوں کی وہ بہت اہم ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ سندھ کے ہرے بھرے کھیت بنجر کر کے ریگستان آباد کرنے چل پڑیں. آپ سی سی آئی کی میٹنگ 1 سال سے نہ بلائیں. آپ آئینی طریقہ کار اختیار نہ کریں اور آپ کہیں کہ جی ہم سندھ کا پانی نہیں لیں گے. پانی تو آپ انڈس سسٹم سے لیں گے. کون سا سیلاب کا پانی ہے جو آپ کو جو ہے وہ جولائی اگست کے بعد بھی ملے گا؟ ویسے اس آپ پی ٹی آئی بھی آپ کے موقف کی تائید کر رہی ہے. آج انہوں نے ایک ریزولوشن بھی جمع کرائی ہے. میں اس میں آپ کو درست کرا دوں. پیپلز پارٹی نے ریزولوشن موو کی تھی جو ہے منڈے کو. ہم نے ریزولوشن موو کی، اس کو جو ہے وہ گورنمنٹ نے سپورٹ نہیں کیا، لیکن ہم نے پھر پوائنٹ آف آرڈر پہ ہم لوگوں نے بات کی اور بہت وضاحت کے ساتھ اپنے تحفظات کا اظہار کیا. اور اس بات میں ہمیں بہت جو ہے نا اعتراض ہے کہ حکومت کے جو رویہ ہے نا، جو ان کے ناز و انداز ہیں، یہ اتحادیوں والے نہیں ہیں. پر یہ پی ٹی آئی کی جو ریزولوشن ہے اس کو آپ سپورٹ کریں گے؟ آپ تو ان کو شکست دے سکتے ہیں اگر دونوں مل کے کریں. پی ٹی آئی نے جب ہم نے ریزولوشن موو کی، پی ٹی آئی نے جو ہے اس کو سپورٹ نہیں کیا. اچھا، اب جو کل انہوں نے جو گفتگو کی صدر مملکت آصف علی زرداری کے بارے میں، اس پہ ہم جواب دینا چاہتے تھے. ہاؤس ایڈجرن ہو گیا. آج جو ہے آج یہ المیہ ہے کہ یوم دستور تھا. قومی اسمبلی کا کورم پورا نہیں تھا، قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں ہوا. یہ تو ہمیں آئین کی جو ہے سربلندی اور دستور کی اہمیت کا تو یہ دیکھیں کہ یوم دستور ہے آج اختیار ولی صاحب، اور اس وقت آپ کا سینٹ بھی نامکمل ہے، مخصوص نشستیں جو ہیں وہ نہیں آ رہی. اس طریقے سے نظام کو چلایا جا رہا ہے. جی نیاز اللہ نیازی صاحب، آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے، میں آتا ہوں آپ کے پاس پہ. میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ میں نے تو خیر وہ اختیار ولی صاحب کی جو بات سنی ہے، نہ میں کوئی کسی کے ساتھ لڑائی کرتا ہوں. میں تو آئین اور قانون کے اندر ہی رہ کے بات کرتا ہوں. میں نے تو کسی پہ ڈائریکٹ الزام نہیں لگایا. میں صرف اتنا آپ کو بتا دوں کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ لارجر بینچ کا فیصلہ تھا اور میں نے بات کی جیل اتھارٹیز کی. اور میں ان کی انفارمیشن کے لیے بتا دوں کہ قائد اعظم کا خطاب ہے 1947 کا کہ جو ملازمین ہیں وہ اسٹیٹ کے ملازم ہیں، وہ اسٹیٹ کو جواب دیں. حکومتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں. میں نے لفظ جیل اتھارٹی استعمال کیا ہے. میں نے کہا ہے کہ جیل اتھارٹی میں چاہے وہ سپرنٹینڈنٹ ہے، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ، نہ وہ ان کا ملازم ہے نہ میرا ملازم ہے، وہ اسٹیٹ کا ملازم ہے. اس نے کورٹ کو کنسنٹ دی ہے اور وہ جواب دے، وہ اس کے خلاف میں کنٹیمپٹ میں جا رہا ہوں. لوگ اپنے اوپر کیوں لے لیتے ہیں؟ اگر یہ بات کرتے ہیں کہ جی وہ اندر بیٹھا ہے اور اس کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ملاقاتیں تو سب سے زیادہ، جس طرح میری بہن نے کہا، ان کی سب سے زیادہ ہو رہی تھی. ان کو ہر چیز فیسلٹی تھی. آج ہم ان سے بات کرنے چلے جائیں جن کے پاس 17 سیٹیں ہیں ٹوٹل. وہ گورنمنٹ جو پار 47 پہ بیٹھی ہے، جن کے پاس ریزرو سیٹیں نہیں، تو آپ نے 26 امینڈمنٹ کر لی. آپ کے پاس آرٹیکل 239 آف دا کنسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ نمبر آپ کا اگر ہاؤس کمپلیٹ نہیں ہے، یہ تو لوگوں نے دیکھا ہی نہیں ہے جو ہاؤس کے اندر بیٹھے ہیں. آرٹیکل 239 پڑھیں. جب تک آپ کا ہاؤس نمبر کمپلیٹ نہیں ہے، آپ 2/3 میجارٹی اس طرح نہیں کہتے کہ جو موجود ہے. تو آپ تو ایسی امینڈمنٹ کر کے بیٹھے ہیں، آپ ایسی عدلیہ لے کے بیٹھے ہیں جس کے پاس آپ نے اس کی ساری آزادی چھین لی ہے. ٹھیک ہے، میں نیاز اللہ نیازی صاحب میں ایک بریک لے لوں. بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر یہیں سے آگے بڑھائیں گے. چھوٹی سی میں نے بریک لینی ہے، چھوٹی سی بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک. اچھا سحر کامران صاحب، ایک جو تنقید آپ پہ ہو رہی ہے کہ بلوچستان میں حالات ہیں، وہاں پہ آپ کی حکومت ہے، آپ کے وزیر اعلیٰ ہیں، نہ کوئی سینئر قیادت وہاں پہ گئی، بلاول صاحب بھی دبئی چلے گئے، تو یہ تنقید کس حد تک جائز ہے کہ آپ لوگ سنجیدہ نہیں ہیں سیاسی عمل میں؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں جو ہے نا اپنی انفارمیشن کو اپڈیٹ رکھنا چاہیے. صدر مملکت آصف علی زرداری خود بھی بلوچستان گئے تھے، چیئرمین بلال بھٹو زرداری بھی بلوچستان گئے تھے. بلوچستان میں ہمارا نہیں، جب سے جعفر ایکسپریس ہوئی ہے اور وہ سارا ہوا ہے معاملہ، اس کے بعد کیا بلاول گئے
آپ لوگوں نے اختر مینگل صاحب کو انگیج کیا, آپ لوگوں نے وہاں پہ کوئی آپ کی حکومت ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے بالکل جو ہے پولیٹیکل ڈائیلاگس پہ نہ صرف یقین رکھتی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ یہ واحد راستہ ہے کہ آپ کو پولیٹیکل ریکنسیلیشن کرنی ہے. کیا ہے گراؤنڈ پہ آپ بلاول دبئی میں بیٹھے ہیں اور بلوچستان کے جو حالات ہیں, آپ ان کے کسی ایک امپورٹنٹ وزٹ کو اس لیے کرٹیسائز نہیں کر سکتے. وہ 17 کو واپس آ جائیں گے, ان کی ایک پرائر کمٹمنٹ تھی. ٹھیک ہے, صدر مملکت بیمار ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی غیر فعال ہے. پیپلز پارٹی پورا وفد جا سکتا ہے نا اختر مینگل صاحب سے ملنے کے لیے. میاں صاحب نے محمد مالک صاحب سے ملاقات کی. ہماری وہاں کابینہ ہے, ہمارے وہاں چیف منسٹر ہیں, وہ اپنے لوکل سطح پہ انگیج کر رہے ہیں. لوکل سطح پر جو پولیٹیکل ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ریکنسیلیشن ہو. اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے کیونکہ بلوچستان میں جو مختلف عوامل ہیں نا, اس میں آپ نے انسرجنسی کو بھی دیکھنا ہے, اس سے آپ نے ناراضگی کو بھی دیکھنا ہے. ہم تو دیکھیں صدر مملکت نے تو اپنے خطاب میں کہا تھا کہ بات یہ ہے کہ ہر صوبے کو منصفانہ وسائل کی تقسیم ہونی چاہیے. اگر یہ موٹر وے بلوچستان سے بن جاتی, گوادر پورٹ سے بن جاتی, آج پورے پاکستان کی قسمت نہ بدلی ہوتی, آج حالات بہتر نہ ہوتے, آج انفراسٹرکچر بہتر نہ ہوتا. دیکھیں پیپلز پارٹی کا انیشیٹو تھا سی پیک, یہ کس سائن میں لکھا ہے کہ سارے وسائل ایک ہی صوبے پہ لگ جائیں. اگر 190 جو ہے وہ ملین ڈالر جو ہے وہ آ جائیں پاکستان کے اندر, وہ پہلے القادر ٹرسٹ پہ چلے جائیں, اس کے بعد دانش یونیورسٹی پہ چلے جائیں, سندھ کو نہ ملیں. اگر جو ہے اس کی موٹر وے کی بات آئے تو آپ سندھ میں ہائی وے کو سپر ہائی وے کا نام کر دیں موٹر وے. حیدرآباد کراچی کا جو ہے موٹر وے بلڈ کریں. سیر کامران صاحب, جب 26ویں آئینی ترمیم آ رہی تھی, ہم نے دیکھا کہ بلاول صاحب کی جو ان کی قیادت کی صلاحیت ہے اس کا بڑا لوگوں نے تعریف کی, وہ لوگوں سے ملے, بڑے اگریسولی انہوں نے سیاست کی. لیکن یہاں پہ بلوچستان کے معاملے پہ وہ ہمیں لگتا ہے کہ اس طرح کا کردار ادا نہیں کر رہے, اس لیے کوسچنز ہوتے ہیں. نہیں, وہ بالکل کردار ادا کر رہے ہیں. صدر مملکت خود گئے بلوچستان, وہاں پہ رہے, انہوں نے ایک لارجر کنسلٹیشن کی. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری بلوچستان کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں, مسلسل رابطے کے اندر ہیں بلوچستان کی لیڈرشپ سے. تو یہ کہنا, ابھی جو ایک کانفرنس تھی میں نے بھی اٹینڈ کی تھی ایوان صدر میں, صدر مملکت نے تو یہ بھی کوشش کر رہے ہیں, اس کی فیزیبلٹی بھی بنوائی ہے کہ جو بلوچستان میں پانی دینے کے لیے آذربائیجان سے پانی لے کر آئے. تو دیکھیں ان کا بلوچستان کے بارے میں نہروں والا معاملہ حل نہیں ہو رہا. دیکھیں نہروں والا معاملہ تو پی ایم ایل این پتہ نہیں ان کی کیا ناز و انداز ہیں, کیا ادائیں ہیں, کیا اٹکیلیاں ہیں. آپ حقائق کو جھٹلا رہے ہیں, آپ اس کنالوں کے چکر میں آپ جو ہے ملک کو قحط کا نشانہ بنا دیں گے. ہم 80% لوگ ہمارے زراعت کے شعبے سے وابستہ ہیں. اختیار ولی صاحب, یہ آپ کے اتحادی ہیں, یہ ان کے ووٹ سے آپ کی حکومت کھڑی ہے. اگر یہ اس طرح ریزرویشن کا اظہار کر رہے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم حکومت سے نکلیں گے حکومت بھی گرے گی, اگر ہم اتحادی ہٹ جائیں گے تو کوئی جینون کنسرنز ان کے ہیں, تو یہ اتنا گلا شکوہ کر رہے ہیں نا. اچھا, میں آپ کے سوال پہ آتا ہوں. یہ نیازی صاحب نے کہا کہ فارم 47 کی حکومت ہے. جی یہ میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ رٹ اب چھوڑ دیں. فارم 47 کی حکومت کیا ہوتی ہے اور 45 کی کیا ہوتی ہے. آپ کے اپنے جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کے اگینسٹ جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں نیشنل اسمبلی کے بابر نواز خان, وہ کورٹ میں چلے گئے اور انہوں نے اسٹے لے لیا ہے کہ فردر آگے پروسیڈنگ نہیں کرنی, ورنہ اگر ری کاؤنٹنگ ہو جائے تو ان کا اپوزیشن لیڈر ہی فارغ ہو جائے گا. اور سیم از دا کیس ود جب یہاں پر ڈپٹی اسپیکر بیٹھے ہوئے تھے قاسم خان سوری, انہیں 4 سال وہ اسٹے آرڈر لے کر بیٹھے ہوئے تھے. یہ فارم 47 اور 45 کا تانا میرے خیال میں کوئی پارٹی اور دے تو بندہ سن بھی لے گا. دے ہیو لاسٹ دیئر رائٹ. ایک دفعہ آر ٹی ایس کی حکومت تھی تو یہ خود آر ٹی ایس وغیرہ کے بنے ہوئے, اور باجوہ, جنرل ظہیر, جنرل پاشا, پھر فیض, ثاقب نثار, عمر عطا. وہ اصل میں یہ نا کہ میاں صاحب کا وہ جو حلقے کے فارمز وغیرہ جب سے لوگوں نے دیکھے نا, جو الیکشن کمیشن نے چڑھائے تھے ویب سائٹ پہ, ہوتا تو ان کی حکومت بننی نہیں تھی. ٹھیک, عمران خان کبھی وزیر اعظم بنی نہیں تھی. یہ پیپلز پارٹی کے جو کنسرنز ہیں, پیپلز پارٹی پہ دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی نو وریز, ہم اس پہ کلیئر ہیں. ٹھیک, ہمارا اگر وزیر اعظم بیٹھا ہوا ہے تو پیپلز پارٹی کے مرہون ملت ہے. ٹھیک, ہمارے اگر پنجاب میں حکومت ہے ان کی سپورٹ ہے, اگر ہمارا اسپیکر بیٹھا ہوا ہے ان کی سپورٹ ہے. بٹ پریزیڈنٹ ہاؤس میں اگر پریزیڈنٹ بیٹھا ہوا ہے, بالکل آپ ضرور دیجیے, آپ ضرور دیں, وہاں پہ ہماری سپورٹ ہے. خیبر پختونخوا میں گورنرشپ ان کو دی ہے, پنجاب میں گورنرشپ ان کو دی ہے, ان کو ڈپٹی اسپیکر دیا ہے, چیئرمین سینٹ دیا ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر یہ کنالوں کی بات ہے, یہ اس طرح ایبرپٹلی تو شروع نہیں ہوئی. میں سب سے پہلے آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں اور میری جماعت ہم کنسنسس پر بیلیو کرتے ہیں, ہم آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ پر بیلیو کرتے ہیں. ٹھیک,
میرے خیال میں یہ بات نہ ممبر قومی اسمبلی جو میری بہن ہے سحر کامران صاحبہ نہ ان کے لیول کی ہے نہ میرے لیول کی ہے. دیر از سم تھنگ ڈیسائیڈڈ بٹوین دا ایلڈرس, اور ان کے لیول پر اگر کوئی انڈرسٹینڈنگ نہ ہوتی تو یہ بات ہوتی نہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب نے انڈرسٹینڈنگ سے اجازت دے دی اور اب یہ لوگ سب احتجاج کر رہے ہیں کہ اگر کل بھی اس کو کوئی مسئلہ سمجھے کہ اس میں پرابلم ہے تو میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری کا ایک رابطہ, بلاول بھٹو زرداری اور پرائم منسٹر محمد شہباز شریف کا ایک رابطہ سارے مسئلے کو سارٹ آؤٹ کر سکتا ہے. میرے خیال میں اس پہ کوئی ایسی سٹیٹمنٹ میں بھی نہیں دیتا. صدر مملکت نے کیٹیگوریکلی ایسی کوئی سٹیٹمنٹ نہ دیں کہ ہمارے لیے مسئلہ ہے. میں بتا ایک منٹ نہیں, اب میں نے آپ کی سنی, آپ میری بات سنیں. صدر مملکت نے کیٹیگوریکلی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اس کو ریجیکٹ کیا. ٹھیک ہے, انہوں نے ان کا ریکارڈ پہ موجود ہے, انہوں نے کہا کہ یک طرفہ متنازع منصوبہ جو ہے اس کو وہ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. یہ کہ اب آپ لوگوں نے کہانی یہ بنائی کہ ایس آئی ایف سی کی ایک بریفنگ ہوئی پریزیڈنٹ ہاؤس میں, بریفنگ کے اوپر کون اپروول دیتا ہے؟ کیا کوئی سمری گئی؟ کیا صدر مملکت کے پاس کوئی آئینی ایسی اتھارٹی ہے کہ وہ اس کو؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے. نیاز اللہ نیازی صاحب, آج صبح سے خبر چل رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے مزاحمتی بیانیہ ترک کر دیا ہے, جو اعظم سواتی صاحب والا بیانیہ ہے وہ ٹھیک نکلا ہے اور اب آپ لوگ کسی پہ تنقید نہیں کریں گے, بیسیکلی جو ہے وہی معافی تلافی والا سلسلہ ہوگا. دیکھیں جدھر کوئی بیانیہ نکلا ہے, میں تو بطور ترجمان میری ملاقات ہوگی خان صاحب سے, میں اسی وجہ سے ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں. میں نے کہا تیسری دفعہ ملاقات نہیں ہو رہی, جو عمران خان کی بات ہوگی وہ آپ تک بطور ترجمان صحیح پہنچے گی. اگر کوئی بیانیہ چل رہا ہے تو مجھے نہیں پتا کس کا بیانیہ, نہ میں ان چیزوں میں پڑھتا ہوں. وہ ذرائع سے خبریں آ رہی ہیں نا, آپ کے لوگ ہی ذرائع سے خبریں دے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب آپ مفاہمت کی سیاست کرنا چاہتے ہیں, مزاحمت کی سیاست نہیں کرنا چاہتے. آخری ملاقات میں آپ کو وہ مفاہمت والے عمران خان نظر آ رہے تھے یا مزاحمت والے؟ اس وجہ سے میں آپ سے عمران خان دیکھیں نا, میرے بھائی نے پوری بات کی پہلے, پوری دنیا گواہی دے رہی ہے کہ فارم 45 پہ کون, یہ کہتے ہیں فارم 45 اور فارم 47 کی گواہی تو آر ٹی ایس کی بھی پوری دنیا نے دی تھی, کیونکہ میں تو الیکشن ایکٹ کے مطابق ہی کروں گا. رزلٹ آ گئے تھے, رات کو اناؤنس ہو گئے 180 سیٹ پہ, بلکہ 202 سیٹ پہ لیڈ ہو رہی ہے. اس طرح الیکشن میں نے کبھی نہیں 35 پنکچر والی بھی ایک کہانی تھی نا جس سے معافی مانگی تھی. جو مفاہمت کر کے بیٹھے ہیں, 35 سیاسی بیان کھول دو, 4 حلقے کھول دو, 12 حلقے کھول دو. جی بولیے نیازی صاحب. آر ٹی ایس روٹ کیا, آپ نے سن لیا اطہر صاحب, جنہوں نے جو مفاہمت کی سیاست کر رہے ہیں, ابھی دیکھیں کہ ان کے انٹرسٹ کس طرح کلیش کر رہے ہیں. ابھی نیرو والے معاملے پہ جو پریزیڈنٹ نے سائن کر کے دیے, ابھی اختیار ولی صاحب سب بریفنگ پہ سائن ہوتے ہیں, یعنی اتنے تو اپنے آپ کو نہ بتائیں نا کہ ہم لوگ اتنے بے خبر لوگ ہیں. میجارٹی دی ہے, اور جب ہم آئیں گے تو انشاءاللہ 2/3 میجارٹی سے آئیں گے. ہمیں ایسی مفاہمت سے کوئی فائدہ نہیں ہے جو جس طریقے سے یہ ملک چلا رہے تھے 35 سال سے. ٹھیک ہے, اچھا میں ایک چھوٹی سی شارٹ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. بیرسٹر گوہر صاحب نے کیا کہا, ذرا سنیے گا, پھر میں آپ سے پوچھوں گا. خان صاحب کی ہدایات یہ میرے کہ آئندہ کوئی بھی بند جو اڈیالہ جیل سے نکلے گا وہ کوئی سٹیٹمنٹ باہر آ کر کے انکلوڈنگ میں وہ نہیں دے گا کہ خان صاحب نے یہ کہا. آپ نے سنا نیازی صاحب, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ کوئی بھی بندہ جو خان صاحب سے ملے گا وہ باہر آ کے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دے گا. یہ خان صاحب نے کہا ہے. کیا لاسٹ ٹائم جب آپ کی ملاقات ہوئی تھی اس وقت بھی کوئی ایسی بات خان صاحب نے کہی؟ ناٹ ایٹ آل. مجھے خان دیکھیں, میں بطور ترجمان جو میں نے دیا, میری بات سنیں, ترجمان کے طور پہ, ہاں جو ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا انہوں نے کہا تھا کہ پریمیزز کے اندر باہر آ کے بیان نہیں دینا, وہ آپ جا کے باہر دیں. اس کے بعد جب تھے ہماری ملاقات, وہ اگر ہوتی تو ہم ملاقات وہ خان صاحب کی سٹیٹمنٹ وہاں نہ دیتے, وہ ہم نے آ کے کے پی کے ہاؤس میں باہر آ کے دی ہے. اب تو ملاقات ہی نہیں ہو رہی, جب ملاقات نہیں تو سٹیٹمنٹ دیں گے. لیکن مجھے خان صاحب نے تو بالکل سامنے کہا کہ میرے یہ سٹیٹمنٹ ہے, آپ نے باہر بیان دینے ہیں. میں نے تو بانی پی ٹی آئی کو فالو کیا. دوسرا میرا ڈس ایگریمنٹ کسی کے ساتھ نہیں ہے. پارٹیوں کے اندر ابھی اختیار ولی صاحب کہہ رہے تھے نا, اختیار ولی صاحب کا چند دن پہلے مشیر بننے سے پہلے اپنے اختلافات تھے. اختلافات ہوتے رہتے. اور ایک لاسٹ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, میرا اختلاف بھی میٹر نہیں کرتا, لیڈر کا بھی نہیں کرتا. مجھے یہ کنفرم ہو چکا ہے کہ عمران خان اب لیڈر ہے, وہ سیاستدان, اس کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہے. اگر میں مائنس بھی ہو جائے تو عمران خان مائنس نہیں ہوتا کسی سے بھی انشاءاللہ, کیونکہ عمران خان کے ساتھ قوم کھڑی ہے. ٹھیک ہے, اس کے ویژن. ٹھیک ہے نیازی صاحب, وقت کی کمی ہے. اختیار ولی صاحب 10 سیکنڈز آپ کے کنکلوڈنگ ریمارکس, چیزیں بہتر ہوں گی. دیکھیں
चीजें कौन सी वाली आप पूछ रहे हैं कि ये जो जिस मुल्क को आप चला रहे हैं, जिस मुल्क के प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं, दुनिया घूम फिर रहे हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं, तनख्वाहों में एंजॉय तो हमने ये किया, आप लोगों के लिए तो बेहतर नहीं, आवाम के लिए क्या बेहतर होगा? कि यूट्यूब पर आके हमारे ऊपर रोज चढ़ते दौड़ते हैं कि ये हो गया और मुल्क टूट रहा है, फलाना हो रहा है, ये हो रहा है, डिफॉल्ट हो गया, सुबह टूट रहा है, कल टूट रहा है, परसों दिवालिया हो रहे हैं, और जो मुल्क है वो सोमालिया बन जाएगा, श्रीलंका बन जाएगा। आज वो महंगाई जिसका 1 साल पहले ये लोग ढोलक डाल के ना गले में बोलते थे कि 38% पे पहुंच गई है, वो सिंगल डिजिट भी नहीं 1.5 पे आ गई है। एक अब सुन लीजिए जरा, स्टॉक एक्सचेंज रिकॉर्ड हाइट पे खड़ी है इस वक्त, आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ रहे हैं, IMF का प्रोग्राम चीजें बेहतर हो रही है। मैं जरा बिजली सस्ती हो रही है, इसके बाद मजीद सस्ती होगी। और आपको मैंने एक बात बताई थी, जी सर साहब 10 सेकंड्स हैं मेरे पास, आप लोग इनके साथ चलेंगे या फिर ये नहरों के मामले पे गड़बड़ हो सकती है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत और असूलों के साथ चलेगी। हमने असूलों पे कभी समझौता नहीं किया। पीपल्स पार्टी अवाम के हकूक की जामिन रही है। आज इन्होंने पीपल्स पार्टी के पानी के हक को भी तख्ता दार पे लाके खड़ा कर दिया, जिसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नियाजी साहब 10 सेकंड्स हैं प्लीज। जी मैं कह रहा था, मैं वो अख्तियार वली साहब की बात क्या कि 3 साल पहले देख लें कि जब हुकूमत थी हमारी तो पेट्रोल की क्या कीमतें थी और इसकी बिजली की क्या कीमतें थी। इनको बताओ 65 का लीटर था और आप 40 में बेचने के लिए आए थे, 5 रुपए का यूनिट था और आप 2 रुपए में देने के लिए आए थे। वही इनके लिए क्या यार गलत। चले, वक्त की कमी है। आप तीनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया प्रोग्राम देखने का। अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।